बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए, उसकी गज़ल नंबर 5 की हमने मुकम्मल तशरीह की थी फ़नी मुहासन को समझते हुए। आज हम गज़ल नंबर 5 की मुकम्मल एक्सरसाइज जो है, मुकम्मल मश्क जो है, उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी मश्क जो है गज़ल नंबर 5 की वो यहाँ से शुरू हो रही है। दर्ज सैल कसीरुल इंतखाबी, सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, दर्ज सैल में से किसका लुग़वी मानी है या किसके लुग़वी माना है इशारा करना। तज़ाद के, तकरार के, मिरातुन नज़ीर के। तो सही जवाब है तलमी। तलमी का मतलब होता है इशारा करना। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये क्या है? ये शेर किस संत की मिसाल है? सनत मिरातुन नज़ीर की। थर्ड स्टेटमेंट है, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। ये शेर मिसाल है रायत लफ्ज़ी की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो ये शेर किस संत की मिसाल है? सनत तलमी की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, किस सिनफ़ शायरी के हर शेर का मौजू अलग होता है। नज़म जो है वो एक ही मौजू पर लिखी जाती है और गज़ल के हर शेर का जो मौजू है वो अलग होता है। हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा, 3 रात की साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़ुरात की। इस शेर में कौन सी संत इस्तेमाल हुई है? हुस्ने तालील। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो हम अक्सर देखते हैं ऐसे आइन बना होता है अलामत औकाफ में, ये अलामत किसकी है? मिस्रा की। सवाल नंबर 2 दूसरा सवाल है हमारा, दर्ज झैल मौज़ूआत पर अपने मुताले, तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में इस्तदलाल, सब्र, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और उम्दा लबो लहजे के साथ ज़बानी, फिलबदाया और याद की हुई तकरीर करें। ये वाले हमारे मौज़ू हैं। मीडिया लिटरेसी है, सहाफ़ती मौज़ू है, साइंस और टेक्नोलॉजी इल्मी मौज़ू है, इकबाल का शहीन अदबी मौज़ू है। हमने इस पे तकरीर करनी है जी। सबसे पहले हमने पहला टॉपिक उठाया है मीडिया लिटरेसी। तो मोहतरम उस्ताद कराम, मुअज़्ज़िज़ सामाईन और अज़ीज़ साथियों, ये किसी भी तकरीर का जो आगाज़ है वो इसी तरह से हम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आप कह ले या पूरा आप कह ले, व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं जिस अहम और जदीद मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है मीडिया लिटरेसी। आज मीडिया जो है हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुका है। अखबारात, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हमारे ख़यालात, नज़रियात और रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। मगर क्या हम वाकई ही ये जानते हैं कि जो कुछ हम तक पहुंच रहा है वो सच है या किसी का मफाद? यही सवाल हमें मीडिया लिटरेसी की तरफ ले जाता है। सामाईन कराम, मीडिया लिटरेसी का मतलब है मीडिया को समझने, परखने और तनकीदी अंदाज से जांचने की सलाहियत। इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि ख़बरों में कौन सी बात सच्चाई पर मबनी है और कौन सी मुबालगा आराई या गुमराह कुन है। मीडिया अब सिर्फ मालूमात देने का ज़रिया नहीं बल्कि राय आमा बनाने और जहन साज़ी करने का ताकतवर हथियार बन चुका है। इसलिए तलबा, वालिदैन, उस्ताज़ा और हर शहरी को मतलब है कि आप मीडिया का सही इस्तेमाल जानें और कोशिश करें कि जो अच्छे लोग हैं, जो सही काम करते हैं, जिनकी राय में कोई मसला नहीं होता, उन्हीं को आप सुने, ताकि हम जो भी सुनते हैं हम उससे सीखते हैं। यानी कि आखिर में मैं बस यही कहूँगा या कहूँगी कि मीडिया एक ताकतवर हथियार है या एक मीडिया एक चाकू की मानंद है
جو علاج بھی کرتا ہے اور زخم بھی دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے علم و آگہی کا ذریعہ بنائیں یا افواہوں اور انتشار کا، کیونکہ ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ظاہر بات ہے اگر ہم اس کو اپنی تعلیم، تربیت اور سمجھانے تک اس کو لیں گے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نیگیٹیوٹی پہ جائیں گے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ جی محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو حیران کن حد تک بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت کچھ اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ آج ہم جس جدید دور میں رہ رہے ہیں یا جی رہے ہیں وہ سائنس کی ہی دین ہے۔ پرانے وقتوں میں انسان پہیے کی ایجاد پر خوش تھا، آج وہ خلا کی وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ سائنس نے زندگی کو آسان اور سہل یعنی کہ آرام دہ بنایا ہے۔ طبی میدان میں دیکھیں تو پہلے جن امراض کا کوئی علاج نہ تھا آج وہ قابل علاج ہو چکے ہیں۔ دل کی سرجری، اعضاء کی پیوند کاری اور روبوٹک آپریشن ہماری روزمرہ حقیقت بن چکے ہیں۔ سامعین کرام، ہم کہہ سکتے ہیں معزز سامعین کرام، ٹیکنالوجی نے دوریوں کو ختم کر کے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ آج ہم موبائل، انٹرنیٹ، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خودکار مشینوں کے دور میں زندہ ہیں۔ تعلیم، زراعت، صنعت، مواصلات، ہر شعبہ جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ تاہم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس ایک تلوار ہے جو ہاتھ میں ہو تو فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر عقل نہ ہو تو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے۔ آخر میں آپ تھوڑا سا سب چیزوں کا نچوڑ بیان کریں اور والسلام پہ اپنی بات کو ختم کر دیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اقبال کا شہین۔ اب اس کا بھی ہم آغاز جو ہے اسی طرح سے لیں گے کہ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا استعارہ پیش کر رہا ہوں جسے سن کر ہر نوجوان کا خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، وہ ہے اقبال کا شہین۔ سامعین کرام، شہین اقبال کے تصور میں محض ایک پرندہ نہیں بلکہ عزم، خودداری، بلند پروازی اور حریت فکر کا استعارہ ہے۔ اقبال نے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر اپنا مقام نہ بھولیں بلکہ شہین کی طرح بلند نگاہ اور بلند پرواز بنے۔ اقبال کا شہین نہ دنیا کے جال میں پھنسنے والا ہے کہ جال میں نہیں پھنس سکتا، جال میں پھنسنے والا نہیں ہے، اور نہ جھکنے والا ہے۔ وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے، مردار یعنی کہ مرا ہوا نہیں کھاتا، خود محنت سے شکار کرتا ہے اور پھر کھاتا ہے، اور نہ ہی وہ دوسروں کا شکار کیا ہوا کھاتا ہے اور دوسروں کی محتاجی کو پسند نہیں کرتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین، اس شعر میں وہی روح ہے جو شہین میں بستی ہے، خودی، خود اعتمادی اور بلند نظری۔ یعنی کہ سامعین، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ وہ خوابوں میں نہ جیے بلکہ حقیقت کا سامنا کرے۔ وہ علم، ہنر، محنت، خودداری اور دیانت کو اپنا شعار بنائے، اپنا طریقہ سلیقہ بنائے۔ اقبال کا شہین وہی نوجوان ہے جو خواب دیکھتا ہے مگر انہیں حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ والسلام۔ اس کے بعد ہے مباحثے کے آداب، کہ ہم جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں تاکہ اپنی بات کو ہم اچھے طریقے سے کر سکیں۔ جس طرح سے مثلاً کہ بولنا کیا ہے، کتنا بولنا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کیسے کرنا ہے، لہجے کا، تلفظ کا، الفاظ کا، باڈی لینگویج کا، دلائل کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے یہ سب چیزوں کو ہم مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرنا ہم نے یہ ہے کہ سوال نمبر جو 3 ہے، یہ والے جو مسائل ہیں، ان کے یہ والے جو ٹاپک دیے ہوئے ہیں تو ان کے حق میں بھی اور مخالفت میں بھی جو دلائل دینے ہیں
اور ادب کے ساتھ ہم نے آداب کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا ہے۔ تو پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ تعارف ہے اس کا، آزادی ایک جدوجہد۔ آزادی کی جدوجہد ایک ایسا حق ہے جو ہر قوم کا ہوتا ہے، یعنی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک عالمی تنازع ہے جس میں بھارتی غصبانہ قبضہ اور ظلم و بربریت کا دورانیہ طویل ہے۔ کشمیر کے عوام نے آزادی کی جدوجہد میں بے شمار قربانیاں دی ہیں اور ان کے حق آزادی کے مطالبات عالمی سطح پر بھی سنے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ اب پہلا مقرر جو ہے وہ اپنے دلائل پیش کرے گا کہ محترم سامعین، آج ہم یہاں کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جہاں بھارتی غصبانہ قبضہ اور ظلم و بربریت کشمیری عوام کی زندگیوں کو اذیت ناک بنا چکے ہیں۔ بھارت نے 1974 یعنی کہ 1947 سے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے، جس نے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے۔ تھوڑا سا تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اب جو دوسرا مقرر ہے وہ اپنا بیان لائے گا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیری عوام کے خلاف بھارتی فورسز کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں اور سیاسی کارکنوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارتی قبضے کی وجہ سے کشمیری عوام کو تعلیمی اور صحت کی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی جو کہ ان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد بین الاقوامی رد عمل پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اب جو تیسرا مقرر ہے وہ بات کرے گا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد۔ کشمیر میں آزادی کی تحریک نے کئی دہائیوں سے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ کشمیری عوام نے اپنے حق کے لیے مختلف طریقوں سے جدوجہد کی ہے، جن میں احتجاج، ہڑتالیں اور سیاسی تحریکیں شامل ہیں۔ کشمیر کے رہنماؤں نے آزادی کی جدوجہد میں اپنی زندگیوں کی قربانی دی ہے اور ان کی قربانیاں کشمیری عوام کے عزم و حوصلے کی مثال ہیں۔ اب یہ کچھ اس کے حل کی تجاویز ہوں گی اور پھر اس کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر دوسرا ٹاپک ہم لیں گے کہ تعلیم امن وقت کی ضرورت۔ تعلیم جو ہے امن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اس کا تعارف کروائیں گے کہ آج کے سیمینار کا جو موضوع ہے تعلیم امن وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ موضوع نہ صرف ہمارے معاشرے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے۔ جس طرح سائنس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، ویسے ہی تعلیم کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ اب مقرر اول جو ہے، پہلا مقرر جو ہے وہ حق میں دلائل دے گا کہ معزز سامعین، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، برداشت سکھاتی ہے، اختلاف کو احترام سے سننے اور سمجھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تعلیم اور امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج ہمیں دہشت گردی، فرقہ واریت، تعصب اور عدم برداشت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ان سب کی جڑ جہالت اور لا علمی میں ہے۔ اگر ہم تعلیم کو عام کریں، خاص کر اخلاقی تعلیم کو، تو امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مقرر آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ تنقیدی جائزہ ہے کہ جناب والا یہ کہنا درست ہے کہ تعلیم امن کا ذریعہ ہے، لیکن اگر تعلیم کے مقاصد میں خود غرضی، مقابلہ بازی اور مادی کامیابی کو ہی اہمیت دی جائے تو یہی تعلیم نفرت، حسد اور عدم برداشت کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ کہ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم میں کردار سازی، رواداری اور انسان دوستی کو بنیادی مقام دیا جائے، ورنہ ڈگری یافتہ افراد تو ہوں گے، کہ ڈگریاں تو ہوں گی، افراد تو ہوں گے جن کے پاس ڈگریاں ہوں گی، تعلیم ہوں گی، مگر کیا ہوگا؟ پرامن معاشرہ پھر بھی خواب بن کر رہ جائے گا۔ نتیجہ، معزز شرکا، جو شرکا ہیں جنہوں نے شرکت کی ہوئی ہے، وہ لوگ، ہم سب کا فرض ہے کہ تعلیم کو صرف امتحان پاس کرنے یا نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنے اور دوسروں کے لیے امن، بھلائی اور ترقی کا راستہ بنائیں۔ تب ہی ہم حقیقی معنوں میں ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ قائم کر سکیں گے۔ شکریہ۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹاپک ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی۔
تعارف سب سے پہلے ہوگا اس کا کہ بین المذاہب ہم آہنگی ایک ایسا موضوع ہے جو آج کی دنیا میں خاص اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ ان کے درمیان امن، رواداری اور باہمی احترام کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ مباحثہ اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے جس کا مقصد اختلافات کے باوجود بقائے باہمی کے اصولوں کو اپنانے پر زور دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو پہلا مقرر ہے وہ حق میں دلائل دے گا کہ محترم سامعین، میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حق میں دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نہ صرف معاشرتی امن کی بنیاد ہے بلکہ عالمی سطح پر انسانیت کی بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اسلام، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت اور دیگر مذاہب سب امن، محبت اور دوسروں کے احترام کا درس دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر کہا گیا ہے لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ اس کے حق میں دلائل ہیں۔ اب جو دوسرا مقرر ہے وہ مخالفت میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا کہ محترم شرکاء، میں بین المذاہب ہم آہنگی کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس کے عملی پہلو پر سوال اٹھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان عقائد کا فرق اس قدر بنیادی ہے کہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے محض ہم آہنگی کی بات کافی نہیں، بلکہ گہرے علمی مکالمے اور برداشت کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ہم آہنگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنے مذہبی اصولوں پر سمجھوتا کریں۔ اکثر لوگ بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر مذہبی شناخت کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہر مذہب کے پیروکار اپنے اپنے عقائد پر لوگ قائم رہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کو بھی تسلیم کریں اور ایک اچھا ماحول، ایک اچھی فضا قائم کریں۔ پھر اس کا اختتام ہوگا کہ محترم سامعین، بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم برداشت، مکالمہ اور حقیقی احترام کی فضا قائم کریں۔ ہمیں نفرت کے بیج بونے والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا اور ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی ہوگی جہاں ہر افراد کو آزادی، احترام اور تحفظ حاصل ہو۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے برداشت اور رواداری۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے برداشت اور رواداری۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو کسی بھی معاشرے کے استحکام، خوشحالی اور پائیداری کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ برداشت اور رواداری وہ اوصاف ہیں جو ہمیں دوسروں کے خیالات، عقائد، رویوں اور طرز زندگی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں، چاہے ہم ان سے اختلاف رکھتے ہوں۔ اب جو پہلا مقرر ہے وہ حق میں دلائل دے گا کہ برداشت، رواداری انسانیت کی بنیادی اقدار ہے کہ بہت سارے دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، وہ نفرتیں پھیلی ہیں، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم دوسروں کی رائے کو سننے کی اپنے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو اور پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ جناب والا، رواداری صرف مذہبی یا فکری سطح پر نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ضروری ہے۔ گھر، اسکول، دفتر یا معاشرے میں ہر شخص مختلف سوچ، مزاج اور پس منظر رکھتا ہے۔ اگر ہم برداشت کا دامن چھوڑ دیں تو ٹکراؤ، نفرت اور فساد بڑھے گا۔ یہ دوسرا مقرر ہے مخالفت میں دلائل لیکن احتیاط کے ساتھ۔ یہ کہتا ہے کہ برداشت کی بھی حد ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات یا رویہ معاشرتی یا اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہاں خاموشی اور حد سے زیادہ رواداری نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر بات پر چلو چھوڑو برداشت کرو کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرتی برائیوں کے خلاف بولنا اور ان کا مقابلہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ غلط کو صحیح تسلیم کرنا شروع ہو جائے گا۔ اختتام پھر کریں گے اس کا
کہ برداشت اور رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم برائی کو قبول کر لیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر اختلاف کو عزت اور دلیل سے نمٹائیں، نہ کہ نفرت اور تشدد سے۔ یہی مہذب معاشروں کی پہچان ہے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں زبان، مذہب، رنگ، نسل یا رائے کی بنیاد پر نفرت نہ ہو، بلکہ امن ہو، محبت ہو، رواداری ہو، اچھے اخلاق ہوں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ آگے سوال نمبر 4 ہے کہ غزل کے درج ذیل اشعار کی حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیاں، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکیں۔ یہ آپ تشریح کی ویڈیو میں اس کی مکمل فنی محاسن کے ساتھ تشریح کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چینل کی پلے لسٹ پہ جائیں، وہاں تشریح کی ویڈیو جو ہے آلریڈی موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن نمبر 5 ہے اعراب کا استعمال، جو کہ ہم نے یہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ضرب المثل اور محاورہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب المثل کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور کسی واقعے کو بتانے اور اس پر مہر تائید ثبت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے، جس سے گفتگو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے اور مضمون نہایت عمدہ ہو جاتا ہے۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں، جیسے انگور کھٹے ہیں، اور محاورہ کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ جو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آنکھیں دکھانا، آسمان سے باتیں کرنا۔ یہ سوال نمبر 6 جو ہے، یہ ہم نے محاورات اور ضرب الامثال کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان سے تحریر میں معنویت اور معیار جو ہے وہ بڑھ سکے۔ جی، اب یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آگ بھگولا ہونا، بہت غصے میں ہونا، وہ میری بات سنتے ہی آگ بھگولا ہو گیا۔ خون سفید ہونا، بے مروت ہو جانا، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کا بھی خون سفید ہو گیا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ طوطی بولنا، شہرت ہونا، آج کل چین کا طوطی بول رہا ہے۔ گھوڑے بیچ کر سونا، بے فکری سے سونا، جوانی میں ہم بھی گھوڑے بیچ کر سویا کرتے تھے، مگر اب بڑھاپے میں کہیں ایک آدھ گھڑی کو آنکھ لگتی ہے۔ مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا، ہمارے یہاں پولیس کا بہت برا حال ہے، کوئی کام مٹھی گرم کیے بغیر نہیں ہوتا۔ کانٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی کہ جھوٹ یا فریب ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ اس نے جھوٹ بول بول کر سب کو بہکایا، لیکن کانٹ کی جو ہانڈی ہے وہ بار بار نہیں چڑھتی۔ الٹے بانس بریلی کو، یعنی کہ حماقت کا کام کرنا۔ اسلم الٹے بانس بریلی کے مترادف کاروبار کر کے ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ غلبہ زبردست ہی کو ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ گاندھی نے کہا تھا، یہ گاندھی کی کہاوت ہے۔ اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کمزور کا کوئی مقام نہیں۔ ٹیڑھی کھیر، یعنی کہ مشکل کام ہونا۔ اس مسئلے کا حل میرے بس میں نہیں، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ مصیبت زدہ کو تھوڑی سی مدد بہت زیادہ ہے۔ سیلاب زدگان کو معمولی امداد بھی ملی تو ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بن گئی۔ جی، یہ ہماری مشق تھی جو کہ مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہماری جو اردو کی بک ہے وہ بھی مکمل ہوئی۔ بہت اچھا پڑھنے میں مزہ آیا، پڑھانے میں انجوائے کیا، بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ملی۔ مجھے امید ہے آپ ان چیزوں کو نہ صرف پڑھنے کی حد تک لیں گے، بلکہ اپنی جو عملی زندگی ہے اس پہ بھی امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ انسان کے پڑھنے کا یا کچھ سیکھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس سے وہ کچھ سیکھے بھی اور وہ سیکھا ہوا دوسروں کو سکھائے بھی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔